सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 39 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माई वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। नेक वक्त ने रिसीवर रखकर अपने मुशीरों को देखा, फिर कहा, आप हजरात ने फ़ोन पर होने वाली बातों से अंदाज़ा किया होगा कि एमएनए रफ़ीक तेवर बदल कर बोल रहा था। वो हमारी पार्टी छोड़ने की भी धमकी दे रहा है। इसका मतलब है उसे मेरे सेफ से चुराई जाने वाली चीज़ों के बारे में किसी से कुछ मालूम हो गया है। एक मुशीर ने कहा, जनाब अली, किसी से क्या? मैं यकीन से कह सकता हूँ कि यह वारदात अमीर हमजा ने की है और उसने रफ़ीक को समझाया है कि वो आइंदा आपके दबाव में नहीं रहेगा। उसे अनीला की हलाकत का यकीन हो चुका है, उसने इंतकामन ऐसा किया है। मुझे मालूम था वो जवाबन मुझे भी हलाक करना चाहेगा, फिर सियासी तौर पर मुझे नुकसान पहुंचाएगा। ओ गॉड, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मेरे बेडरूम के सेफ तक पहुंचकर मुझे सियासी तौर पर इस कदर कमजोर कर देगा। दूसरे मुशीर ने कहा, 3 एमएनए और 2 एमपीए आपके दबाव में रहते हैं। उन्होंने अपने 3 और दोस्त एमएनए को आपका हिमायती बनाया था। आइंदा असम्बलियों में अक्सरियत हासिल करने की जंग लड़ी जाएगी तो ये 6 एमएनए हमारा साथ छोड़कर हमारे हिमायतियों की तादाद कम करेंगे। फोन की घंटी बजने लगी। सेक्रेटरी ने रिसीवर उठाकर सुना, फिर नेक बख्त की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, चौधरी सलामत अली आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। नेक बख्त ने रिसीवर लेकर उसके माउथ पीस पर हाथ रख कर मुशीरों से कहा, ये चौधरी भी हमारे दबाव में था, मालूम होता है ये भी रफीक की तरह तेवर बदलने वाला है। मुशीरों ने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। नेक बख्त ने माउथ पीस पर हाथ रख कर कहा, हेलो चौधरी साहब, मुझे कैसे याद किया है? वो दूसरी तरफ की बातें सुनते हुए अपने मुशीरों को इशारे से समझाने लगा कि चौधरी सलामत अली भी पटड़ी बदलने की धमकियां दे रहा है। फिर उसने फोन पर कहा, चौधरी साहब, आप सिर्फ इतना बता दें कि कौन आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। आप दुश्मनों की चाल में आ रहे हैं, जबकि मैं अभी अपने मुशीरों के साथ बैठा आप ही का जिक्र कर रहा था कि आइंदा इलेक्शन के नतीजे में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे तो आपको किसी बहुत अहम शोबे का वजीर बनाएंगे। आपकी इनायत है जो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन जब हुक्मरान बने हुए थे तब आपने वजारत तो क्या, 50 लाख का कर्जा भी नहीं दिलाया। आप जानते थे कि हम आपके दबाव में रहेंगे, हमें कुछ हासिल ना हो तब भी आपकी अक्सरियत तोड़कर अपोजिशन वालों से नहीं मिलेंगे। चौधरी साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ये तो मैं कई बरसों से समझ रहा हूं। आज मुझे जंजीरें तोड़ने का मौका मिल गया है और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे साथ दूसरे दबाव में रहने वाले भी आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं। उस अजनबी ने मुझे फोन पर कहा था कि मेरी कोई कमजोरी अब आपके हाथ में नहीं रही। उसने दुरुस्त कहा था। अब आप हमारे लिए खोटे सिक्के हैं। दूसरी तरफ से फोन बंद कर दिया गया। नेक वक्त ने गुस्से में रिसीवर को एक तरफ फेंक दिया, फिर सेक्रेटरी से कहा, खुफिया हाथ से बात करवाओ। एक मुशीर ने कहा, आप जरूर खुफिया हाथ से गुफ्तगू करें, लेकिन अमीर हमजा ने जो नुकसान पहुंचाया है उस नुकसान को पूरा करने के लिए हमें खुद ही कुछ करना होगा। खुफिया हाथ आपको सिर्फ दौलत और ताकत दे सकता है, अपने वसी जराए और इख्तियारात का सहारा दे सकता है, वरना वो भी आज तक अमीर हमजा को ना काबू कर सका और ना ही किसी मरहले पर उसे पसपा कर सका। मैं समझ रहा हूं, खुफिया हाथ भी मेरा आज का नुकसान पूरा नहीं कर सकेगा, ना चोरी शुदा अहम चीजें वापस दिला सकेगा और ना ही अमीर हमजा का मुहासबा कर सकेगा, लेकिन वो कोई कारआमद मशवरा तो दे सकता है। सेक्रेटरी ने एक मोबाइल फोन बढ़ाते हुए कहा, खुफिया हाथ का सेक्रेटरी लाइन पर है। नेक बख्त ने फोन को कान से लगाकर कहा, मैं नेक बख्त बोल रहा हूँ। साहब से कहो कि बहुत अहम मसले पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उसे इंतजार करने को कहा गया, फिर खुफिया हाथ की भराई हुई आवाज सुनाई दी। अहम मसला क्या है? वो बताने लगा कि अमीर हमजा पिछली रात उसके सेफ से अहम दस्तावेजात, ऑडियो वीडियो और माइक्रो फिल्में चुरा कर ले गया है। इसके नतीजे में 6 एमएनए और 4 एमपीए उसकी ब्लैक मेलिंग से आज़ाद होकर अपोजिशन पार्टी में चले जाएंगी। खुफिया हाथ ने कहा, इससे पहले अनीला तुम्हारे सेफ से हमारा खुफिया मुआहिदा चुरा कर ले गई थी, अब वैसी ही चोरी दोबारा हुई है। तुम कैसी कमजोर सिक्योरिटी रखते हो? मैंने तुम्हें पहली गलती से बचाया, चोरी होने वाले खुफिया मुआहिदे को वापस हासिल किया, अनीला और तुम्हारे स्कैंडल को खत्म करवाने के लिए अनीला को हमेशा के लिए खत्म करवा दिया। अब क्या समझते हो, मैं अमीर हमजा को भी खत्म कर दूंगा? क्या वो कभी काबू में आया है?
فرض کرو اسے ہلاک کر دیا ہے، کیا اس کی ہلاکت کے بعد چرائی ہوئی وہ اہم دستاویزات واپس ملیں گی؟ وہ تمہارے خلاف سنگین بدعنوانی اور کرپشن کے ثبوت لے گیا ہے۔ اب سر پکڑ کر بیٹھے رہو اور اقتدار کی کرسی کو خواب میں بھی دیکھنا چھوڑ دو۔ سر، مجھے ایک موقع اور دیں، کچھ عرصے کے لیے راجہ نواز کو میری خدمات کے لیے چھوڑ دیں، میں دوسری چالیں چلوں گا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمہاری دوسری چالوں کی تفصیلات سنوں۔ راجہ نواز کو اپنی خدمات کے لیے رکھو، میں بعد میں نتائج معلوم کر لوں گا۔ میں اسے کہتا ہوں وہ ابھی تم سے رابطہ کرے گا۔ دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ نیک وقت نے اپنا فون آف کر کے سیکٹری کو دیا۔ ایک مشیر نے کہا، موجودہ الیکشن میں آپ کی پوزیشن اسی وقت مضبوط ہو سکتی ہے کہ آپ کے خلاف جتنے دستاویزات چوری کیے گئے ہیں وہ واپس مل جائیں۔ کیا راجہ نواز وہ دستاویزات واپس لا سکے گا؟ ابھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ایسے لگتا ہے جیسے ذہن خالی ہو گیا ہو۔ میں سوچنے کے قابل نہیں رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد راجہ نواز نے فون پر رابطہ کیا۔ نیک بخت نے اسے سیف سے چوری ہونے والے دستاویزات کی اہمیت بتائی۔ اس چوری کے باعث اسے جو نقصان پہنچ رہا تھا اس کے بارے میں بھی بتایا۔ پھر امیر حمزہ کے خلاف زہر اگلتا رہا۔ راجہ نواز نے کہا، ہم میں سے کوئی امیر حمزہ کا پتہ ٹھکانہ نہیں جانتا۔ اسے تلاش کرنے کی کوششیں کی جائیں گی تو الیکشن کی تاریخ سر پر آ جائے گی۔ کیا آپ امیر حمزہ کو تلاش کرنے میں وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اسے ڈھونڈ نکالنا مشکل ہوگا۔ میں اسے اپنے خلاف زہر اگلنے کا موقع دوں گا، کیونکہ میرے خلاف دستاویزات پیش کرنے کے وسیع ذرائع اس کے پاس نہیں ہیں۔ اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ جیسے میڈیاز خفیہ ہاتھ کے زیر اثر ہیں۔ چند اخبارات جو دستاویزی ثبوت کے ساتھ ہماری کرپشن اور بدعنوانیوں کی تفصیلات شائع کرتے ہیں، انہیں پڑھنے والے زیادہ ہیں، سمجھنے والے کم ہیں۔ ہمارے خلاف آواز اٹھانے سے پہلے اپنی آل اولاد اور مہنگائی کا بوجھ اٹھانے لگتے ہیں۔ ہماری حمایت میں بولنے والے اور ہمارا بہترین چال چلن پیش کرنے والے میڈیاز بہت طاقتور ہیں۔ اسی لیے ہماری کرپشن کی تفصیلات چھوٹے پیمانے پر سامنے آنے کے باوجود ہم محب وطن سیاست دان مانے جاتے ہیں۔ ہماری قوم کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل جاتی ہے۔ راجہ نواز نے کہا، پھر تو آپ کو مطمئن رہنا چاہیے۔ امیر حمزہ ان دستاویزات کو چرا کر آپ کو عوام میں بدنام نہیں کر سکے گا۔ بے شک یہ اطمینان ہے، لیکن اس نے چند اہم کاغذات کے ذریعے میرے کئی حمایتی سیاستدانوں کو مجھ سے الگ کر دیا ہے۔ وہ اس الیکشن میں کامیاب ہو کر کاشف اکبر کا ساتھ دیں گے تو میں اسمبلی میں اکثریت حاصل نہیں کر سکوں گا۔ تو پھر یہ کہیے کہ امیر حمزہ سے زیادہ آپ کا حریف کاشف اکبر ہے۔ ہاں، جس طرح تم نے رحمان چنا کو ہلاک کیا اور سندھ کے اندرونی علاقوں میں اس کے رعب اور دبدبے کو ختم کیا ہے، اسی طرح پنجاب میں کاشف اکبر کی مقبولیت کا گراف نیچے گرا دو۔ اگر میرے 8 حمایتی اس کی طرف جائیں تو اس کے 16 حمایتی میرے پاس آئیں۔ ایسا کرنے کے لیے اپنے مخالف کی بہت بڑی بڑی کمزوریاں معلوم کرنی پڑتی ہیں۔ یہ بات آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ اسمبلی میں اپنے حمایتی دولت اور وزارت کا لالچ دے کر خریدے جاتے ہیں، یا پھر ان کی ذاتی کمزوریوں کا ثبوت حاصل کر کے انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے۔ کاشف اکبر کے تمام اہم اور خفیہ دستاویزات اس کی بیوی دردانہ بیگم کی تحویل میں رہتے ہیں۔ امیر حمزہ کیٹی بندرگاہ کا خفیہ معاہدہ سیپا کے ڈائریکٹر جنرل ہیرالڈ جان سے چھین کر لے گیا تھا۔ ایسے ہی کئی خفیہ معاہدوں کے کاغذات دردانہ بیگم کے ذاتی سیف میں یا بینک کے لاکرز میں ہیں، اور ان کے ایسے ذاتی راز بھی تحریری صورت میں ہوں گے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ تم ان کے ایسے دستاویزی ٹھوس ثبوت حاصل کر کے ان کی سیاسی پوزیشن کو کمزور بنا سکتے ہو۔ آپ دردانہ بیگم کے محل کا اندرونی نقشہ، ان کے ملازمین اور سیکیورٹی گارڈز کی تعداد اور بینک کے لاکرز نمبرز وغیرہ فراہم کریں، میں وہاں سے ان کی کمزوریاں نکال کر لاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مطلوبہ معلومات کل تک فراہم کر دوں گا۔ کل دن کے 12 بجے تک مجھ سے رابطہ کرو۔ ان کی گفتگو ختم ہو گئی۔ کسی کے محل کے اندر تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے، ناممکن بھی ہوتا ہے، لیکن سیاست میں ایک ٹیم کے کھلاڑی زیادہ مراعات اور زیادہ اختیارات حاصل کرنے کے لیے دوسری ٹیم میں چلے جاتے ہیں۔ دونوں طرف کی ٹیموں کے کھلاڑی ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں۔ یوں دوسری طرف کے کھلاڑی اس ٹیم کے تمام راز لے کر آتے ہیں، محل کے بہت سے اندرونی معاملات کی جاسوسی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود نیک بخت نے کہا، دردانہ بیگم کی کنیزوں میں سے جو سب سے منہ چڑی ہے اور دردانہ بیگم کی رازدار ہے، اسے اغوا کر کے لایا جائے۔ اس کے ذریعے محل کے تمام راز معلوم ہوں گے۔ دوسری طرف راجہ نواز نے فون پر امیر حمزہ سے کہا، اب ایک نئے پہلو سے 2 کتے ایک دوسرے کو بھمبوڑنے اور کاٹنے والے ہیں۔
میں نے کہا تھا کہ جس طرح امیر حمزہ نے تمہارے راز چرائے ہیں، اسی طرح کاشف اکبر کے راز چرا کر اس کی سیاسی کمزوریاں تمہارے پاس پہنچاؤں گا۔ پتہ چلا کاشف اکبر کی تمام اہم دستاویزات دردانہ بیگم کی تحویل میں رہتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اس کے محل کے سیف میں ہوں گی یا بینک کے لاکرز میں۔ کیا تم نے دستاویزات چرانے کا وعدہ کیا ہے؟ اس شرط پر وعدہ کیا ہے کہ مجھے دردانہ بیگم کے محل کا اندرونی نقشہ، اس کے ملازمین اور سیکیورٹی گارڈز کی تعداد اور بینک کے لاکرز نمبر بتائے جائیں۔ دردانہ بیگم کی محل نما کوٹھی اسلام آباد میں ہے۔ میں دیکھوں گا کہ وہ تمہاری مطلوبہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ پہرے داروں کے درمیان سے گزرنے اور محل کے اندرونی حصوں سے واقف ہونے کے لیے انہیں وہی کرنا ہوگا جو ہم نے نیک بخت کے محل میں گھس کر کیا تھا، یعنی دردانہ بیگم کی کوٹھی میں کسی خاص ہستی کو اپنے قابو میں کر کے اسے مجبور اور بے بس بنا کر وہاں کے صحیح حالات معلوم کرنے ہوں گے۔ اس محل نما کی کوٹھی کی سب سے خاص ہستی دردانہ بیگم کی پرسنل سیکٹری ہوگی، جو دردانہ کے بہت سے راز بھی جانتی ہوگی اور اس کی خوابگاہ یا کسی خفیہ کیمرے کے بارے میں بھی کچھ جانتی ہوگی۔ نیک بخت نے تم سے کہا ہے کہ کل تک دردانہ کی کوٹھی اور بینک کے لاکرز کے متعلق معلوم کر کے بتائے گا۔ اس کا مطلب ہے آج رات تک اس کے کارندے اس محل نما کوٹھی کی اہم ہستی کو اغوا کر کے اس سے جبراً معلومات حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہم بھی دیکھیں گے کہ وہ آج رات تک کسی طرح کی بھی واردات کیسے کرتے ہیں۔ امیر حمزہ نے فون سے رابطہ ختم کیا اور اپنے جاں بازوں سے کہا، ہمیں دردانہ بیگم کی محل نما کوٹھی کے اطراف مستعد رہنا چاہیے۔ ہم ابھی 1 گھنٹے کے بعد یہاں سے نکلیں گے۔ دوسرے جاں بازوں کو بھی وہاں پہنچنے کے لیے کہہ دو۔ دردانہ بیگم کی کوٹھی کا جو وسیع و عریض احاطہ تھا، اس کی دیواریں بھی بہت اونچی تھیں۔ کوٹھی کے اندر جھانکنا تو دور کی بات ہے، کوٹھی کے باہر احاطے کے اندر بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نیک بخت جیسے مخالفین کے کارندے اس کوٹھی کے چاروں طرف بھٹک سکتے تھے، لیکن کسی طرح کی جاسوسی نہیں کر سکتے تھے۔ امیر حمزہ نے ٹھیک سوچا تھا کہ نیک بخت وہاں سے کسی کو اغوا کروائے گا، تب ہی کوٹھی کے اندر جانے کا کوئی راستہ معلوم کر سکے گا۔ اس کوٹھی سے کچھ دور اس کے کارندے 3 مختلف جگہ 3 گاڑیوں میں موجود تھے۔ امیر حمزہ کے جاں باز بھی کئی جگہ دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے اور کہیں راہگیروں کی طرح گزر رہے تھے۔ ان کی گاڑیاں مختلف جگہ پارک کی ہوئی تھیں۔ دن کے 2 بجے اس کے احاطے سے 3 گاڑیاں باہر آئیں۔ آگے پیچھے والی گاڑیوں میں مسلح گارڈز تھے۔ کار کی پچھلی سیٹ پر کاشف اکبر اپنی بیگم دردانہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہیں جا رہے تھے۔ ان میں سے کسی کو اغوا کرنے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا، اس لیے نیک بخت کے کارندوں نے ان کا تعاقب نہیں کیا۔ امیر حمزہ نے موبائل کے ذریعے تمام جاں بازوں سے کہا، تم سب اسی کوٹھی کے اطراف میں رہو، میں ابھی واپس آؤں گا۔ وہ اپنے 2 جاں بازوں کے ساتھ دردانہ اور کاشف اکبر کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ ایک بینک کی بہت بڑی عمارت کے سامنے آ کر رک گئے۔ اس بینک میں امیر حمزہ کا اکاؤنٹ ایک فرضی نام سے تھا۔ وہ میاں بیوی 2 باڈی گارڈز کے ساتھ بینک کے داخلی گیٹ کے پاس آئے۔ وہاں دونوں باڈی گارڈز رک گئے، کیونکہ کسی بھی مسلح شخص کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میاں بیوی اندر گئے، حمزہ ان کے پیچھے تھا۔ وہ حمزہ کو چہرے سے نہیں پہچانتے تھے۔ بینک کا تمام عملہ انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر سلام کر رہا تھا، کیونکہ ماضی میں کاشف اکبر اس ملک کا حکمران رہ چکا تھا اور یہ سارے پاکستانی جانتے تھے کہ موجودہ الیکشن کے نتیجے میں 2 میں سے کوئی حکمران بننے والا ہے، کاشف اکبر یا نیک بخت۔ بینک کا عملہ بھی کاشف اکبر کو سلام کر کے خوش رکھنا چاہتا تھا، تاکہ سلام کے جواب میں آئندہ ان کی ملازمتیں سلامت رہیں۔ وہ دونوں بینک کے مینیجر کے دفتری کمرے میں آئے۔ وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر سلام کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ کاشف اکبر نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مینیجر نے اس کے ہاتھ کو عقیدت سے چوم لیا۔ ان کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں صاف کرنے لگا، جبکہ چپڑاسی انہیں صاف کر چکا تھا۔ امیر حمزہ بھی اس کمرے میں آیا۔ مینیجر نے کہا، مسٹر پلیز، ابھی ایک پارٹی سے ضروری گفتگو ہو رہی ہے، آپ باہر تشریف رکھیں، میں ابھی آپ کی خدمت کے لیے آپ کو بلاؤں گا۔ حمزہ نے کہا، یہ کاشف اکبر صاحب آپ کے لیے صرف بینک ڈیلنگ کرنے والی پارٹی ہیں، لیکن ہمارے تو حکمران ہیں، پہلے بھی تھے اور ہماری جد و جہد سے اس الیکشن میں بھی کامیاب ہو کر حکمران بنیں گے۔ دونوں میاں بیوی نے گھوم کر حمزہ کو دیکھا۔ اس نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا، پھر کہا، سر میں تنہائی میں آپ سے بہت ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، صرف 2 منٹ چاہوں گا۔ کاشف اکبر نے کہا، یہاں تنہائی ہے، بولو کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس نے میز کے پاس آ کر ایک کاغذ قلم لے کر لکھا، یہاں مینیجر ہے، میں راز کی یہ بات نہیں کہہ سکوں گا،
کہ پچھلی رات نیک بخت کی خفیہ تجوری سے بہت اہم دستاویزات سیاسی نوعیت کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس چوری ہو چکے ہیں۔ میں جو لکھ رہا ہوں اور جو مزید کہنا چاہتا ہوں اس کا ثبوت ابھی میرے پاس ہے۔ آپ مینیجر کو تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیں یا پھر مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ حمزہ نے وہ تحریر کاشف اکبر کو دی۔ اس نے اسے پڑھ کر چونک کر امیر حمزہ کو دیکھا، کچھ سوچا۔ دردانہ نے بھی اسے پڑھا، پھر کاشف اکبر نے کہا، بیگم تم اپنے لاکر سے ضروری زیورات نکالنے آئی ہو؟ مینیجر صاحب کے ساتھ لاکرز روم میں جاؤ، میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا۔ مینیجر نے دردانہ کے لاکر والی چابی لی، دوسری چابی دردانہ کے پاس تھی۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ کاشف اکبر نے حیرانی سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ نیک بخت کے بہت سے اہم راز چوری ہو گئے ہیں؟ اور تم کون ہو؟ میں اپنے بارے میں بتاؤں گا، پہلے آپ میری سچائی کا یقین کریں۔ نیک بخت کی پارٹی میں چودھری سلامت علی، رفیق اور خالد احمد، 3 MNA اپنی کمزوریوں کے باعث اسمبلی میں نیک بخت کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اب وہ حمایت نہیں کریں گے۔ ان کی کمزوریاں ویڈیو کیسٹ اور ان کے اپنے تحریری بیان میں تھی، اب یہ میری جیب میں ہیں، یہ دیکھیے۔ حمزہ نے ان تینوں MNA کے کاغذات جیب سے نکال کر اسے دیے۔ اس نے تینوں کاغذات کو پڑھ کر کہا، بے شک میں ان تینوں کی تحریروں اور دستخطوں کو پہچانتا ہوں، لیکن یہ فوٹو اسٹیٹ کاپیاں ہیں۔ جی ہاں، اصل کاغذات اور نیک بخت کے تمام اہم راز امیر حمزہ کے پاس محفوظ ہیں۔ کاشف اکبر نے چونک کر حمزہ کو دیکھا۔ اس نے کہا، میں حمزہ صاحب کا ایک جاں باز ہوں۔ سیاست میں دوست کبھی دشمن ہو جاتے ہیں اور دشمن کبھی دوست بن جاتے ہیں۔ حمزہ صاحب نے پوچھا ہے، کیا آپ پرانی دشمنی بھول کر دوستی کرنا چاہیں گے؟ کاشف اکبر نے خوش ہو کر حمزہ کا ہاتھ تھام کر مسافے کے انداز میں ہلاتے ہوئے کہا، حمزہ صاحب کی دوستی سر آنکھوں پر، میں خود بھی ان سے رابطہ کرنا چاہتا تھا۔ کئی بار پرانے نمبروں پر فون کیا، میرا مڈل مین بھی ان کا سراغ لگانے میں مصروف ہے۔ حمزہ نے پوچھا، آپ حمزہ صاحب سے کیوں دوستی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس کی وجہ سے کیٹی بندر کے خفیہ معاملات کو حمزہ صاحب نے اچھالا، پھر یکے بعد دیگرے آپ کے خلاف کئی الزامات ثابت کر کے آپ کی حکومت گرا دی۔ اب میری حکومت گرانے والے وہی حمزہ صاحب مجھے نیک بخت کے مقابلے میں کامیاب ہونے کا موقع دیں گے۔ میں جانتا ہوں اس کم ظرف نے حمزہ صاحب کی محبوبہ انیلا کو قتل کروایا ہے اور ان سے خفیہ ہاتھ کا معاہدہ چھین کر لے گیا ہے۔ ان حالات میں ان کے کام میں آ سکتا ہوں اور وہ میرے کام آ سکتے ہیں۔ حمزہ نے فون کے ذریعے بینک کے باہر ایک جاں باز سے رابطہ کر کے کہا، حیدر علی، میں کوڈ ورڈز کہہ رہا ہوں، جناب امیر حمزہ صاحب کو اطلاع دو۔ صحرا میں پھول کھل سکتے ہیں، میں ابھی صحرا کے باغبان کے ساتھ ہوں، یہاں سے ان کے ساتھ کہیں تنہائی میں اہم معاملات طے کرنے جاؤں گا۔ تمام جان بازوں سے کہہ دو کہ وہ صحرا کے باغبان کو دشمن اور مجھے ان کا قیدی سمجھ کر حملہ نہ کریں۔ ان سے مذاکرات کے جو نتائج ہوں گے ان کے مطابق میں حمزہ صاحب سے رابطہ کر کے انہیں تفصیلات بتلا دوں گا۔ ہو سکتا ہے حمزہ صاحب صحرا کے باغبان سے فون پر گفتگو کرنا چاہیں۔ دوسری طرف سے جاں باز حیدر علی نے کہا، آل رائٹ کمانڈر، آپ کی ہدایت پر عمل ہوگا۔ اور کوئی خاص بات؟ حمزہ نے کہا، اپنے دلیر اور ہوشیار جاں بازوں کو دردانہ بیگم کے محل کے اطراف چھپ کر نگرانی کرنے کو کہو۔ راجہ نواز مجھے دردانہ بیگم کے ساتھ دیکھ کر کوئی ایسی چال چل سکتا ہے جس کی ہم توقع نہیں کر سکتے۔ راجہ نواز سے بہت زیادہ محتاط رہو، ڈیٹس آل۔ اس نے فون بند کر دیا۔ کاشف اکبر نے تائید میں سر ہلا کر کہا، یہ تم نے اچھا کیا، راجہ نواز کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، ہمارے حمزہ صاحب لوہے کے چنے ہیں، راجہ نواز انہیں چبانا چاہے گا تو اپنے سارے دانت توڑ بیٹھے گا۔ دردانہ بینک مینیجر کے ساتھ آ گئی۔ کاشف اکبر نے کہا، بیگم یہ ہمارے دوست ہی نہیں رازدار بھی ہیں، ابھی ہمارے ساتھ چلیں گے۔ دردانہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ بولا، میرا نام احمد رمزی ہے، آپ یہاں کام نمٹا لیں پھر ہم چلیں گے۔ دردانہ نے اپنا لاکر کھولنے اور وہاں سے سامان نکالنے کے سلسلے میں ایک رجسٹر پر دستخط کیے، پھر وہ تینوں بینک سے باہر آ کر دردانہ کی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ جاں باز انہیں دور سے دیکھ رہے تھے۔ حمزہ ان کے ساتھ وہاں سے جا رہا تھا۔ کاشف اکبر اپنی بیگم دردانہ کو یہ خوشخبری سنا رہا تھا کہ امیر حمزہ سے دوستی ہو رہی ہے، اور دوستی کی ابتدا میں ہی امیر حمزہ نے نیک بخت کے خفیہ سیف کو لوٹ کر بہت بڑا سیاسی دھچکا پہنچایا ہے۔ دردانہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ کاشف اکبر سینہ تان کر کہہ رہا تھا کہ اب خفیہ ہاتھ بھی نیک بخت کو آئندہ اقتدار نہیں دلا سکے گا۔ وہ خوش ہونے والے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ امیر حمزہ میٹھی چھری بن کر ان کی بغل میں بیٹھا ہوا ہے۔
لیڈی ڈاکٹر آمنہ کا تیسرا آپریشن بھی کامیاب رہا۔ پہلے دو آپریشنوں میں مراد کے گھٹنوں کی ریزہ ریزہ ہونے والی ہڈیاں مضبوطی سے جڑ گئی تھیں، لیکن اس کے دونوں پیر سیدھے رہتے تھے، وہ گھٹنے موڑ نہیں سکتا تھا۔ وہ پولیس ہسپتال میں پولیس والوں کی حراست میں زیر علاج تھا۔ انٹیلیجنس والے خفیہ طور پر اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ وہ اب اسے جیل میں پہنچا کر مقدمہ چلا کر اسے سزائے موت دلوانا چاہتے تھے، لیکن ڈاکٹر آمنہ نے کہا جب تک مراد اس کے زیر علاج ہے تب تک اس کے خلاف قانونی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل اور اس کے ماتحت جمشید نے کہا اس کا علاج ہو چکا ہے، گھٹنے کی ہڈیاں جڑ گئی ہیں، اب اسے عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ آمنہ نے کہا ہڈیاں جڑ گئی ہیں لیکن اس کے گھٹنے مڑ نہیں سکتے ہیں، اس کے دونوں پیر بالکل سیدھے رہتے ہیں، میں ایک اور آپریشن کر کے اس کے گھٹنوں کو موڑنے کے قابل بنا دوں گی۔ میڈیکل لاء کے مطابق کسی بیمار اور زیر علاج رہنے والے مجرم پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا، اس لیے پولیس اور انٹیلیجنس والے تیسرے آپریشن کا انتظار کرتے رہے۔ تیسرا آپریشن کامیاب ہوا اور ڈاکٹر آمنہ نے کہا کہ اب مراد اپنے گھٹنے موڑ سکے گا، لیکن آپریشن کا زخم مندمل ہونے اور چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا طبی معائنہ کرنے کے بعد اسے پولیس والے لے جا سکیں گے۔ قانون کے محافظوں کو اندیشہ تھا کہ مراد بھی اپنے ساتھ تابانی کی طرح ہسپتال سے فرار ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر آمنہ کو سرجری کے سلسلے میں عالمی شہرت حاصل تھی۔ شہرت کے ساتھ یہ بدنامی بھی تھی کہ وہ زخمی اور موت سے لڑنے والے بدنام زمانہ مجرموں کا بھی خفیہ طور پر آپریشن کر کے انہیں نئی زندگی دیتی ہے، انہیں اپاہج ہونے سے بچا لیتی ہے۔ آمنہ کے اس عمل پر قانونی طور پر اعتراض تو نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ ڈاکٹر اپنے پیشے کے مطابق انسانی جانیں بچاتے ہیں، خواہ وہ انسان اچھا ہو یا برا، معصوم ہو یا قاتل۔ علاج کے بعد کسی مجرم کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ علاج کے دوران میں مجرم ڈاکٹر کی پناہ میں رہتا ہے۔ مراد کا ساتھی تابانی ہسپتال سے بڑے ڈرامائی انداز میں فرار ہوا تھا اور اب تک قانون کی گرفت میں نہیں آیا تھا۔ جمشید اور تمام افسران یقین سے کہتے تھے کہ ڈاکٹر آمنہ نے تابانی کو فرار ہونے کے سلسلے میں سہولتیں فراہم کی تھیں۔ اگرچہ یہ ثبوت نہیں تھا کہ ڈاکٹر آمنہ نے ایسا کیا ہے، لیکن اس نے ایک بار کہا تھا کہ تابانی ماں بننے والا یا والی ہے، اگر وہ زچگی کے مرحلے سے گزرنے تک اس کے زیر علاج آئے گا تو وہ زچہ اور بچہ کے طبی طور پر بخیریت ہونے تک تابانی کو پولیس کسٹڈی میں نہیں جانے دے گی۔ دوسری طرف آمنہ انسانیت کے ناطے مراد کے اندر یہ جذبہ پیدا کر چکی تھی کہ وہ اپنے ہونے والے بچے کی خاطر دہشت گردی سے باز آ جائے گا اور جس پاکستان میں تخریب کاری کے لیے بھارت سے آیا ہے اسی پاکستان کی حفاظت اور بقا کے لیے جنگ لڑے گا اور اپنے بچے کو بھی محب وطن بنائے گا۔ آمنہ نے تابانی کو بھی اس کے جرائم کا احساس دلانے کے لیے پوچھا تم سزائے موت پا کر اپنے بچے کو لاوارث بناؤ گے یا ایک فرض شناس ماں کی طرح اپنے بچے کو اچھا اور عظیم انسان بناؤ گے؟ تابانی دنیا والوں کے سامنے خود کو عورت تسلیم نہیں کرتا تھا، لیکن اس کے اندر کی مامتا نے کہا اسے جرائم سے پاک زندگی گزارنے کا موقع ملے گا تو وہ مراد کے ساتھ ایک پرامن زندگی گزارے گا اور اپنے بچے کو کبھی مجرم نہیں بنائے گا۔ آمنہ نے دونوں کے وعدوں اور قسموں پر یقین کر کے اپنے منہ بولے بھائی انڈر گراؤنڈ مافیا کے گاڈ فادر ہاشم سے کہا تھا کہ کسی طرح بھی مراد اور تابانی کو قانون کی گرفت سے نکال کر انہیں ایک اچھی اور کارآمد زندگی گزارنے کا موقع دو۔ بے شک مراد اور تابانی نے پچھلے دنوں دہشت گردی کے ذریعے درجنوں معصوم اور بے گناہوں کی جانیں لی تھیں۔ وہ جانیں واپس نہیں مل سکتی تھیں، لیکن جان لینے والے صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں تو آئندہ آزمائشی مراحل میں درجنوں انسانوں کی جانیں بچا سکتے تھے، توقع سے زیادہ کارنامے انجام دے سکتے تھے۔ گاڈ فادر ہاشم نے اپنی باجی آمنہ کے حکم کی تعمیل کی، اسے بڑے ہی ڈرامائی انداز میں ایک ہسپتال سے فرار ہونے کا موقع دیا۔ اب آمنہ نے ہاشم کو بتایا تھا کہ تیسرا آپریشن بھی کامیاب رہا ہے۔ 2 ہفتوں میں مراد گھٹنے موڑ کر بیٹھنے اور پھر چلنے پھرنے لگے گا، لیکن 2 ہفتوں سے پہلے ہی کسی بھی طرح اسے ہسپتال سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دو۔ ہاشم نے کہا میں آپ کی مرضی کے مطابق مراد کو بھی گرفتار ہونے اور سزائے موت پانے سے بچاؤں گا، لیکن بار بار ایک طریقہ کار کام نہیں کرتا۔ میں نے تابانی کو ہسپتال سے فرار کروا دیا تھا، لہٰذا مراد کو ہسپتال سے نکالنا دانش مندی نہیں ہوگی۔ اس بار پولیس اور انٹیلیجنس والوں نے پتہ نہیں کیسے کیسے خفیہ انتظامات کیے ہوئے ہوں گے۔ آپ مراد کو ہسپتال سے جیل جانے دیں، ہم اسے جیل سے نکال لائیں گے۔
पुलिस और इंटेलिजेंस वालों ने वाकई इस बारे में बड़े सख्त इंतजामात किए थे। मुराद के कमरे में माइक और वीडियो कैमरे लगाए गए थे। उसके पास दानिस्ता एक टेलीफोन रखा गया था जिस पर होने वाली गुफ्तगू खुफिया तौर पर रिकॉर्ड की जा सकती थी। आमना ने तहरीरी तौर पर इजाजत दी थी कि आज से 2 दिन के बाद तीसरे दिन सुबह उसे पुलिस कस्टडी में ले जाया जा सकता है। जमशेद ने अपने डायरेक्टर जनरल से कहा, सर मुझे लेडी सर्जन आमना खातून पर भरोसा नहीं। मेरी छठी हिस्स कहती है कि इस डॉक्टर आमना की पूजा करने वाले अंडरग्राउंड माफिया और बदनाम जमाना मुजरिम वगैरह उस गाड़ी पर जरूर हमला करेंगे जिसमें हम मुराद को लेकर जाएंगे। डायरेक्टर जनरल ने कहा, मुझे भी शुबा है कि कुछ जरूर होगा, लेकिन मुराद को ले जाने वाली गाड़ी पर हमला नहीं होगा। पूरी पुलिस फोर्स अस्पताल से सेंट्रल जेल तक चाको चौबंद रहेगी। अस्पताल में जमीन से लेकर छत तक पहरा है। परसों सुबह अस्पताल में मरीजों की आयादत करने वालों को नहीं आने दिया जाएगा। किसी इमरजेंसी में कोई एम्बुलेंस आएगी तो उसे पूरी तरह चेक करने के बावजूद एम्बुलेंस में लाए जाने वाले मरीज के साथ अस्पताल के अंदर भी मुसल्ला सिपाही साथ जाएंगे। अस्पताल से कोई चीज ना बाहर जाएगी और ना अंदर आएगी। ताबानी अगरचे खुद को औरत नहीं कहता था, लेकिन मुराद के करीब रहकर उसे रिहाई दिलाने की खातिर उसने औरत का लिबास पहन लिया था। लंबे बालों वाली विग सर पर रख ली थी। चेहरे पर मेकअप के जरिए आर्जी तब्दीली की थी। गॉडफादर हाशिम के एक मातहत के साथ लाहौर की एक कोठी में आकर रहने लगी थी। किसी को उस पर शुबा नहीं हुआ था। इस इलाके के लोग समझते थे कि वो अपने शोहर के साथ वहां रहती है। उसने उस मातहत को इसलिए शोहर कहना गवारा किया कि उसके जरिए गॉडफादर और डॉक्टर आमना से बाआसानी राब्ता होता रहता था और मुराद की खैरियत मालूम होती रहती थी। ये सुनकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था कि मुराद का तीसरा ऑपरेशन कामयाब रहा है और वो पहले की तरह उठने बैठने और चलने फिरने के काबिल हो जाएगा। फिर पता चला कि मुराद को अस्पताल से फरार नहीं करवाया जाएगा। पुलिस को मौका दिया जाएगा कि उसे जेल ले जाएं। गॉडफादर हाशिम ने वादा किया था कि उसे जेल से फरार करवाया जाएगा। ताबानी ने इस मंसूबे पर एतराज किया। प्लीज उसे जेल ना जाने दें, उस पर जुल्म किया जाएगा। वो पहले ही 3 ऑपरेशनों से गुजरकर लागर हो गया है। आमना ने कहा, मैं एक डॉक्टर की हैसियत से हर दूसरे तीसरे दिन उसका मुआयना करने जाऊंगी। मुझे उससे मिलने से कोई रोक नहीं सकेगा। ताबानी ने पूछा, अगर उसे जेल से फरार करवाने में नाकामी हुई तो आप में से कोई उसे सजाए मौत से बचा नहीं सकेगा। गॉडफादर हाशिम ने कहा, तुम यकीन रखो हम उसे फांसी के तख्ते से भी उठा लाएंगे। जब मेरी बाजी ने कहा है कि मुराद को जिंदा रहना चाहिए तो फिर मैं जान की बाजी लगाकर भी उसे जिंदा सलामत तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। ये सब मुझे फिल्मी डायलॉग लग रहे हैं। तुम लोग मेरे अंदर की हालत नहीं जानते हो। मुझे कभी कभी ऐसे लगता है कि मेरा होने वाला बच्चा मेरी कोख से मुराद को, अपने बाप को पुकार रहा है। आमना ने कहा, मैं तुम्हारे एहसासात को समझती हूँ। ये ऐसा वक्त है कि तुम्हें सिर्फ जज्बात से नहीं, अकल से भी सोचना चाहिए कि जल्दबाजी में मुराद के लिए ज्यादा खतरात पैदा हो सकते हैं। ताबानी बेचैनी से टहलने और सोचने लगा। आमना ने कहा, मैं जा रही हूँ। कल छुट्टी का दिन अपने कॉटेज में गुजारूंगी। परसों जेल में मुराद से मिलने जाऊंगी। वो गॉडफादर हाशिम के साथ चली गई। ताबानी के अंदर एक लावा पक रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात समाई हुई थी कि गॉडफादर हाशिम नाकाम होगा तो उसका मुराद बेमौत मारा जाएगा। वो बड़ी देर तक टहलता रहा। कभी बैठकर सोचता, कभी खड़ा होकर सोचता। उसका शोहर बनकर रहने वाले मातहत डैनी ने कहा, यूं परेशान रहने से बात नहीं बनेगी। हमारे गॉडफादर पर भरोसा करो, वो तुम्हारे मुराद को ले आएगा। वो गुस्से से बोला, क्या तुम्हारा गॉडफादर जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हुआ है? कामयाबियां हासिल करने वाले बड़े बड़े ज़हीन और दलेर इंसान भी बाज़ औक़ात नाकाम रहते हैं। तुम यकीन करो, हमारे गॉडफादर बाजी आमना को इतनी अकीदत से चाहते हैं कि उनके हुक्म की तामील करने तक अपनी मौत से भी लड़ते लड़ते मुराद को काल कोठरी से निकाल कर ले आएंगे। ताबानी ने सोचती हुई नजरों से डैनी को देखा, फिर कहा, मैं बहुत अपसेट हूँ। छत पर तन्हा टहलना चाहती हूँ। तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। वो कमरे से निकलकर कॉरिडोर की सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर आ गया। वहां पहुंचकर उसने छत पर आने वाले दरवाजे की चिटखनी लगा दी ताकि डैनी वहां ना आ सके। उसने छत के दरमियानी हिस्से में आकर मोबाइल फोन निकाला, फिर नंबर पंच करने लगा। राबता होने पर आवाज सुनाई दी, हेलो, जमुना प्रसाद धावन बोल रहा हूं। ताबानी ने राह के मखसूस कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, सर मैं हूं शंकर दास।
پوری رات تنظیم میں صرف آپ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے یہ راز جانتے ہیں کہ میں مرد نہیں ہوں۔ آپ نے مجھے راجستھان کے ٹریننگ کیمپ میں بھیجا تھا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، او شنکر داس، تم کہاں ہو؟ میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ تمہیں پاکستان میں راہ کے زونل افسر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ سر، بات کچھ ایسی ہے کہ صرف آپ جیسے رازدار سے کہہ سکتا ہوں۔ یہ اب تک مردوں کی طرح بولنے والی عادت گئی نہیں۔ میں نے سنا تھا کہ تم اور مراد گرفتار ہو چکے ہو۔ درست سنا تھا۔ میں قید سے فرار ہو گیا ہوں۔ مراد جیل میں ہے۔ میں اس کے بچے کی ماں بننے والا ہوں۔ بھگوان کے لیے اب تو عورتوں کی طرح بولو، تم ماں بننے والی ہو۔ سوری سر، میں مرتے دم تک صرف مراد کے لیے عورت اور ساری دنیا کے لیے مرد بن کر رہوں گا۔ ایک انڈر گراؤنڈ ورلڈ کے گاڈ فادر نے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے مراد کو جیل سے نکال لائے گا۔ اس گاڈ فادر کا نام ہاشم ہے۔ میں اسی کی مدد سے فرار ہوا تھا، لیکن مراد کے اطراف سخت پہرا رہتا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ اسے جیل سے رہا کروایا جا سکے گا۔ شنکر، تم جس گاڈ فادر ہاشم کا ذکر کر رہے ہو وہ ہمارا دشمن ہے۔ وہ ہمارے کئی اہم ایجنٹس کو قتل کر چکا ہے۔ اگر اس نے فرار ہونے میں تمہاری مدد کی ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی بڑا مقصد ہوگا۔ لیکن سر، آپ لیڈی سرجن آمنہ کو جانتے ہوں گے۔ وہ ایک سچی اور کھری عورت ہے۔ افسوس، تم اس سچی اور کھری عورت کا دوسرا روپ نہیں جانتے ہو۔ اس نے اپنے بیٹے کے ذریعے لندن میں گاڈ فادر کالیا کو اپاہج بنا دیا ہے۔ کالیا ہماری تنظیم کے لیے بہت کام کیا کرتا تھا۔ او گاڈ، اتنی بڑی بات میں نہیں جانتا تھا۔ یہ آمنہ ایک طرف میری سرپرستی کر رہی ہے اور دوسری طرف سے پشت میں خنجر گھونپ رہی ہے۔ میں مراد کی رہائی کے سلسلے میں اس عورت پر بھروسہ کر کے غلطی کر رہا ہوں۔ تمہاری اور تمہارے بچے کی سلامتی اسی میں ہے کہ فوراً وہاں سے نکلو۔ میں تمہارے بارڈر پار کرنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے اسی لیے براہ راست آپ سے رابطہ کیا ہے۔ آپ میری باتیں نوٹ کریں۔ چھانگا مانگا سے 10 کلومیٹر پہلے جنوب مغرب کی طرف ایک سرسبز و شاداب جنگل ہے، جہاں امیر کبیر افراد کے کاٹیجز بنے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک ہلکے سبز رنگ کا کاٹیج ہے۔ میں وہاں رہوں گا۔ اس کاٹیج سے 100 گز کے فاصلے پر ایک کھلا میدان ہے۔ وہاں آسانی سے ہیلی کاپٹر کو اتارا جا سکتا ہے۔ کیا آپ کل دوپہر یا شام تک میرے لیے ہیلی کاپٹر بھیج سکتے ہیں؟ ضرور بھیج سکتا ہوں۔ راہ کے دوسرے افسران تمہاری غیر معمولی صلاحیتوں سے بہت خوش ہیں، اور میں نے تو تمہیں تربیتی کیمپ میں تراش کر ہیرا بنایا ہے۔ کل ٹھیک 5 بجے شام کو تمہاری بتائی ہوئی جگہ پر ایک ہیلی کاپٹر پہنچ جائے گا۔ پائلٹ کے پاس تمہاری ایک تصویر ہوگی۔ اس کے باوجود تم اسے کوڈ ورڈز سناؤ گی۔ نو سر، سناؤں گی نہیں، سناؤں گا۔ اچھا بابا، سناؤ گے۔ فون کا رابطہ ختم ہو گیا۔ تابانی چھت کی منڈیر سے ٹیک لگائے سوچنے لگا، منصوبے بنانے لگا کہ اسے دوسرے دن کیا کرنا چاہیے۔